अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को पाकिस्तान के अवाम की जानिब से आज भी खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस बात की वजाहत की। ये सवाल जो पूछा जा रहा था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो तदफीन है वो फैसल मस्जिद के अहाते में क्यों नहीं की गई, तो उन्होंने क्लियर किया कि उनके जो अहल खाना हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनकी तदफीन जो है उनकी वसीयत के मुताबिक H8 कब्रिस्तान में की जाए, लिहाजा उनको वहाँ दफनाया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की खिदमत और उनकी रहलत पे जो मगरबी मीडिया है उसने किस तरह रिपोर्ट किया, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि दाइश से छुटकारा हासिल करने का वाहिद ऑप्शन ये है कि तालिबान की मदद की जाए। अमरीका को कायदाना रोल अदा करना होगा और अमरीका जो है वो तालिबान के लिए कोई इमदादी पैकेज जो है वो भी दे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर और इस अफ़गानिस्तान और काबुल हुकूमत को तस्लीम करने पर डिटेल बात करेंगे। PDM का इजलास हुआ और सोग के बायस मोहसिन पाकिस्तान की रहलत हुई थी, इसलिए जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब लॉन्ग मार्च की जो बातें हो रही हैं इनमें कितनी सदाकत है और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब की नाकाबिले फ़रामोश खिदमात हैं। पाकिस्तान के अवाम, ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमान उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आपके इससे मुतालिक क्या तासुरात हैं, और डॉक्टर साहब का जो शख्सियत थी वो बिलखुसूस जो आलम इस्लाम है उसमें उनका जो इदराक था और उनकी सलाहियतें थी उसको किस तरह एतराफ़ किया गया माजी में भी, अभी भी और उनके जाने के बाद? दो अशख़ास थे जिन्होंने डॉक्टर साहब के साथ तवील अरसा काम किया और मेरा उन दोनों से रब्ता रहा, डिस्कशंस हुई। एक तो हैं जनाब डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो ख़ुद साइंसदान हैं बहुत बड़े, और कहूटा लेबॉर्ट्री में वो डॉक्टर साहब के नंबर 2 के तौर पर काम करते रहे। और दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर साहब, जिन्होंने ये लेबॉर्ट्री की तामीर और ये सारा जो सिविल वर्क के मामलात थे ब्रिगेडियर के तौर पर ज़ियाउल हक साहब ने उनको सौंपा था और उन्होंने सारे मदारिज तय किए और डॉक्टर साहब इन दोनों की तारीफ़ भी किया करते थे। तो डॉक्टर साहब गैर मामूली ज़हानत, गैर मामूली यादाश्त और गैर मामूली हुब्बुल वतनी, यानी हुब्बुल वतनी का तो सबूत ये है कि वहाँ एक अच्छी मुलाजमत वो कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया कि जनाब मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है। एक दौर में एक बहस चली थी कि जी उनका तो किरदार नहीं था, वो तो साइंटिस्ट नहीं थे, मेट्रोलॉजी के आदमी थे। तो डॉक्टर समर मुबारक साहब कल कह रहे थे ख़ुद कि जी ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो तन्हा कारनामा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का है। और डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब कहा करते थे कि सही बात यह है कि डॉक्टर साहब अगर ना आते तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन अगले कई साल तक इस गोरख धंधे में उलझा हुआ था कि जी मॉड्यूल कौन सा अपनाया जाएगा और कैसे होगा, किस तरह होगा। और जाहिद अली अकबर तो ये कहा करते थे कि बसा औकात जो इनके साथ लोग साइंसदान थे वो इनकी हिदायत को ही नहीं समझ पाते थे और फिर उनको दोहरानी पड़ती थी। बल्कि एक दिलचस्प वाक़या उन्होंने बताया कि ये रोज़ाने की बुनियाद पर ड्राइंग दिया करते थे। तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से कहा कि जी ये एक रोज़ाना जो आप मीटिंग करते हैं, ड्राइंग देते हैं, तो एक हफ़्ते की दे दें या एक महीने का काम दे दिया करें। कहने लगे बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, कहने लगे अगर मैंने इनको महीने का दे दिया तो ये फिर आगे जाके कहते फिरेंगे ये सारा कुछ हमने किया। इनको मैं रोज़ बिठा के तालिब इल्मों की तरह समझाता हूँ कि भाई मुझे इल्म है, आप लोगों को कुछ इल्म नहीं है। ये हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें एहसन साहब भी ने भी काम किया। लेकिन हमारे साथ हमने बतौर कौम का तो खैर उसमें कसूर नहीं है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो सलूक उनके साथ किया वो कौमी शर्मिंदगी का बायस है कि एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया उसको आपने कौमी मुजरिम के तौर पर पेश किया। आसन साहब जब ये धमाके हुए हैं और ये मामलात हुए हैं, आसन साहब मुझे जहाँ तक याद है ये पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, तो यकीनन इन्होंने काम भी किया था। वैसे भी इनका एक ख़ास शोबा है। तो आसन साहब इब्तदा हम यहाँ से करते हैं, डॉक्टर कदीर ख़ान के हवाले से कोई यादाश्त शेयर करें हमारे साथ।
جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعی ڈاکٹر اے کیو خان کا شمار پاکستان کے ان ہیروز میں ہوتا ہے کہ جنہیں محسن پاکستان کہا جا سکتا ہے. ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر بلا شبہ ہمارا ایٹمی پروگرام کبھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکتا، کیونکہ جو ری پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہے اس میں انہی کی بدولت ہمیں وہ بریک تھرو ملا جس سے ہمیں 28 مئی 1998 میں دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری بڑی نیاز مندی تھی، بہت شفیق تھے اور اکثر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا تھا. اور چند ایک واقعات بڑے دلچسپ ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ چائنا کسی دورے پہ گئے تو وہاں پہ کسی سینئر سائنسدان سے وہ میٹنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی گفتگو کے دوران بطخ کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ ہم اتنی سائنٹیفک گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ڈک کدھر سے آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید وہاں پیکنگ ڈک مشہور ہے لنچ کے لیے، تو شاید یہ اس کے لیے کوئی ایک بنیاد بنا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی بالکل، ڈک تو ہم سبھی نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہے تیرتی ہوئی. تو وہ چینی سائنسدان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بطخ سے سیکھنا چاہیے. جب وہ تیرتی ہے تو آپ پانی کے اوپر اس کے جسم کے کسی حصے سے حرکت نہیں دیکھ سکتے. آپ کو یہ نہیں اندازہ ہو سکتا کہ یہ موشن میں ہے، لیکن پانی سے نیچے اس کی ٹانگیں مسلسل حرکت میں ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ ہے کام کرنا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ہنس کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو بالکل الٹا انداز ہوتا ہے، پانی کے اوپر پورا دھڑ جو ہے نعرے مار رہا ہوتا ہے اور جو ٹانگیں ہیں وہ ساکت ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دشمن چوکس ہو جاتا ہے اور ہماری تیاری کچھ نہیں ہوتی. تو وہ بہت ہنسے، کہتے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پھر اسی طرح ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ 28 مئی 1998 کو جب دھماکے ہو گئے تو ایک دن اتفاق سے ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور ڈاکٹر اشفاق احمد جو ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے، یہ دونوں پلاننگ کمیشن میں کسی ایک میٹنگ کے لیے میرے پاس تشریف لائے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ دونوں دو کلیدی اداروں کے سربراہ ہیں جنہوں نے اس نیوکلیئر پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ کیا کامیابی کی کنجی تھی کہ ہم اس شعبے میں کامیاب ہو گئے جہاں پوری دنیا ہمارے مخالف تھی، اور بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پر دنیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے اور ہم آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لوگ ہماری ایڈ بھی دیتے ہیں، ہمیں امداد بھی دیتے ہیں، ماہر بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے اور کئی سیکٹرز ہیں، اس میں ابھی تک ہمیں بریک تھرو نہیں ملا. اور یہاں پہ ہمیں کوئی ایک اسکرو ڈرائیور دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور نٹ اینڈ بولٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. سب کچھ ہم نے خود ہی کر لیا. تو وہ پھر ایک بڑی شاندار لسٹ ہے کہ جو دونوں اصحاب نے میرے سامنے بیان کی کہ یہ ایک یونیورسل کنجی ہے کامیابی کی جو کسی شعبے میں لی جا سکتی ہے. پہلی بات انہوں نے کہی کہ دیکھیے ہمارے پاس شیئرڈ ویژن تھا. ہمارے آرگنائزیشنز میں ایک خاک روب سے لے کے چیئرمین تک سب کو یہ احساس تھا کہ ہم ایک مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے ملک کو ایٹم بم بنا کے دینا ہے. تو ایک پوری آرگنائزیشن میں شیئرڈ ویژن تھا. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارے شعبوں کے اندر جتنے بھی چیئرمین آئے وہ 6 سے 8 سال اوسط ان کا میعاد تھی. اگر 2 سال کے بعد ہم چیئرمین بدلتے تو ڈاکٹر اے کیو خان ہنس کے کہنے لگے کہ ہم نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا بلکہ کوئی پھل جڑیاں بنائی ہوتی. تو وہ ایک بڑی اہم بات تھی کہ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ تھی. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشنز میں ریکروٹمنٹ میں، پوسٹنگ میں، پروموشن میں مکمل میرٹ کو فالو کیا. اور اگر ہم سفارشوں کے ذریعے بندے لیتے پھر بھی ہم اپنا کام نہ کر سکتے. ہم نے کوشش کی جتنی حد الوسع ممکن تھا کہ ہم میرٹ کو ویلیو دیں. تو لہٰذا یہ آرگنائزیشنز میرٹ بیسڈ آرگنائزیشنز تھیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. ہمارے آرگنائزیشن
جی ہمارے آرگنائزیشن میں ایٹم بم مشینوں نے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے بنایا. تو ہم نے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کیا، لوگوں کو تربیت دلائی، پی ایچ ڈیز کرائی بہترین یونیورسٹیز میں، اور وہ لوگ آئے. یہ انسانوں نے بم بنایا، اور بڑا کام انسان کرتے ہیں، مشینیں نہیں کرتی. پانچویں چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں فنکشنل اٹانومی دی گئی، کہ ہم پر اعتماد کیا گیا اور ہمیں آزادی دی گئی کہ ہم کام کریں. روزانہ کوئی ہم پہ سیکشن افسر یا کوئی اور اس طرح کی باتیں نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا جواب دیں. اور آخری بات، ہمیں اپنے کام کے لیے جو وسائل درکار تھے وہ قوم نے کی، وہ دیے، فراہم کیے. ہم بغل میں فائلیں دبا کے بابوز کے پیچھے اپنے فنڈ ریلیز کرانے کے لیے نہیں بھاگتے تھے. ہمیں قوم نے وہ وسائل بھی دیے کہ جو وہ ہم سے تقاضا کرتی تھی. اور یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جو کامیابی کی کنجیاں ہیں، جو کسی بھی شعبے میں اگر انہیں فالو کیا جائے تو یہ بہت اچھے نتائج دیں. بالکل ٹھیک. احسن صاحب بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ سیاسی بات بھی ہے، اور پاکستان کے عوام یقینی طور پہ اظہار ناراضی بھی کر رہے ہیں کہ جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی گئی ہے. بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے. پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا ہے، لیکن اب ڈیٹیل اجلاس ہوا ہے، کچھ دن کے بعد ہونا ہے. لانگ مارچ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کتنی صداقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احسن اقبال صاحب ساتھ ہیں. احسن صاحب، کیا پی ڈی ایم سیریسلی لانگ مارچ کے لیے سوچ رہی ہے، اور یہ جو وقت ہے، جو ٹائمنگ ہے، یہ کیا اس کے لیے موزوں ہے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کا آج کا اجلاس اس لیے مؤخر کرنا پڑا. ایک تو ڈاکٹر اے کیو خان کا انتقال ہوا، دوسرے ہمارے ایک سینئر لیڈر جناب پرویز ملک صاحب کا بھی آج انتقال ہوا. تو ان دونوں کے احترام میں آج ہمیں اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. 18 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہوگا. پیش نظر اس وقت پی ڈی ایم کے جو لیڈرشپ کے فیصلے ہیں، ان میں رابطہ عوام مہم ہے، اس کو تیز کرنا ہے. چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس حکومت کی جو ناکامی ہے، اس سے ہر شعبہ میلٹ ڈاؤن کر رہا ہے. خاص طور پہ ایک عام آدمی پہ جو مہنگائی کا بوجھ پڑ چکا ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اس سے آپ دیکھیں گے اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر تو مزید مہنگائی میں ہوش ربا اضافے کا توقع ہے. اور جو یہ حکومت دعوے کرتی تھی کہ یہ گروتھ لے کر آئے گی، ابھی جو ورلڈ بینک کا تازہ تخمینہ ہے، اس کے مطابق بھی یہ 3.4 3.5 گروتھ ریٹ پوسٹ کر سکے گی اپنے 4th ایئر کے اندر. تو پاکستان جس کی ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہمیں ہر سال 20 لاکھ نوجوان جو لیبر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی روزگار چاہیے. اگر اتنی سلو گروتھ ہوگی تو ہم تو ایک معاشرتی انارکی اور سوشل انریسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اس وقت ریاست کا خلفشار ہے، ادارتی بحران ہے، وہ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ بے وقت ہو چکی ہے، عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں، اسی طرح میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف اعلان جنگ ہے، نیب جو احتساب کا ادارہ ہے اس کا جو حشر ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو بھی کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے ریاست کو چلانے کی، اس کے اوپر یہ حکومت حملہ آور ہے، اور کہیں بھی یہ کنسنسس پیدا کرنے کی صلاحیت کا اظہار نہیں کر سکی. آج تک 4تھا سال ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم ایک دفعہ کسی جگہ نہیں بیٹھے کہ کسی قومی پالیسی کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں. تو جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ ملک کے نظام کو، ریاست کے نظام کو دن بدن کھوکھلا کر رہی ہے. اور جو ہمارے گرد اثرات ہیں وہ دن بدن بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جو علاقائی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، جس طرح مغربی ممالک اس وقت پاکستان سے نالاں ہیں اور ان کے تحفظات ہیں، اس موقع پہ تو ہمیں بڑی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن یہ حکومت تو دن حسن صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا آپ نے بیان کیا یہ درست ہے، لیکن متبادل آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ کیا اس حکومت کا اس وقت خاتمہ اور نئی حکومت کا قیام یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ پچھلے سال آپ لوگ کہتے تھے کہ جی نہیں، اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، استعفوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ان کو مدت پوری کرنے دیں. جی دیکھیے نا، یہ تو ابھی اس وقت حکومت جو ہے بالکل ایک کچے دھاگے کے ساتھ کھڑی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر عوامی دباؤ ہم نے بڑھایا
تو خود حکومت کے اتحادی بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ حکومت تو اس کی اپنی ٹانگیں تو نہیں ہیں, یہ تو ادھار کے اوپر دوسری جماعتوں سے سپورٹ لے کر چل رہی ہے, اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ان جماعتوں کے لیے جنہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے کہ کیا وہ اپنا وزن اس حکومت کی کشتی میں ڈال کے اس کے ساتھ ہی ڈوبنا چاہیں گی یا وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گی. اس میں خاص طور پہ ایم کیو ایم ہے کہ جو خود کو مڈل کلاس جماعت کا کہتی ہے اور مڈل کلاس اور متوسط طبقے کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے, کیا اس کو اس وقت عام آدمی کی مشکلات کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کے کیا مسائل ہیں, نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں, مہنگائی نے کیسے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. کیا کاف لیگ جو خود کو مسلم لیگ بھی کہلواتی ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے کیا وہ مستقبل میں خود کو اس کٹہرے سے بچا سکے گی اگر وہ اس حکومت کو آکسیجن دیتی رہی کہ جو اس حکومت کے اوپر چارج مستقبل میں لگے گا. تو یہ سب عوامی دباؤ کے ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اوپننگز پیدا ہوں گی, اور اس کے لیے ہماری جو رابطہ عوام مہم ہے اس کو ہم اب انشاءاللہ تیز کر رہے ہیں. نہیں حسن صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا لاہ عمل کیا ہے, ان ہاؤس چینج یا نئے الیکشن؟ آپ اس تحریک سے, اس سارے صورتحال سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی, ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے چاہنے کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک کے مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیے, اگر آپ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ انہیں اسمبلیوں کے اندر کر لیں گے, وزیر اعظم بدل لیں گے, اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں ایک نیا الیکشن چاہیے تاکہ ایک ایسی حکومت منتخب ہو جس کو آپ حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومت کہیں, جس کے پاس اکثریت بھی ہو تاکہ وہ مستحکم ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پاس اہلیت اور صلاحیت بھی ہو. وہ آن جاب ٹریننگ کی حکومت نہ ہو کہ اس نے سیکھنا ہے, روز تجربے کرنے ہیں اور ان تجربوں کی سزا 22 کروڑ عوام نے کاٹنی ہے. یعنی آپ اب تیار ہیں, جو چند ماہ پہلے تک نہیں تھے, کہ اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے یا نئے الیکشن کے ذریعے یا ان ہاؤس چینج کے ذریعے, تو آپ تیار ہیں؟ کیونکہ چند ماہ پہلے تک آپ کے دوست ساتھی یہ کہتے تھے کہ نہیں جی, یہ ملبہ ہم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے, اس کو مدت پوری کرنے دیں, اپنی بوجھ سے اگلے الیکشن میں گرنے دیں. تو اب آپ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ان ہاؤس چینج کے لیے بھی تیار ہیں, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی آپ آن بورڈ لیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے, اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چوتھا سال ہے حکومت کا. اب سال اور یا سال کم اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگوں کی نظر میں یہ حکومت مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکی ہے, اور ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہو رہا ہے. کسی جگہ انہوں نے یہ صلاحیت نہیں دکھائی کہ یہ حالات میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں, یہ کسی قسم کی تبدیلی جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ دکھا سکتے ہیں. یہ تو دن بدن ملک کو دھسا رہے ہیں, قرضوں کے اندر, معاشی بحران کے اندر, سیاسی انتشار کے اندر, اور بیرونی محاذ پہ سفارتی تنہائی کے اندر. تو یہ سب چیزیں اگر ہم نے فی الفور نہ روکیں تو آج سے سال ڈیڑھ بعد جو پاکستان کا منظر نامہ ہوگا وہ تو سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ اگر ہمیں بھی حکومت تو وہ ایک بڑا خوفناک خواب ہوگا کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے ملک. احسن صاحب, کیسے آپ تیار کیسے ہیں؟ آپ کی اپنی جماعت کے اندر ایک مزاحمت کا نظریہ ہے, ایک مفاہمت کا ہے, اور پھر یہ بات بھی ہو رہی تھی بیچ میں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے. نہیں, مریم صاحبہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں ہماری پارٹی میں جن سے ہم خوفزدہ ہیں اور وہ ہم سے خوفزدہ ہیں. یہ کون لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیے, اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ پارٹی سے یا قیادت سے وفادار نہیں ہے. سب لوگ صف اول کی ہماری جتنی قیادت ہے, نواز شریف صاحب سے لے کے مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی, میں خود, پھر خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, مفتاح اسماعیل, اور اسی طرح اعلیٰ حاضل قیاس, بے شمار ہمارے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی, ہم سب اپنے اپنے حصے کی جیلیں جھوٹے مقدموں میں بھگت آئے ہیں. تو لہٰذا کوئی پیچھے نہیں رہا. کسی نے کوئی, خواجہ آصف صاحب ابھی حال ہی کے اندر وہ بھی ہو کر آئے ہیں. تو اب کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی نرم کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون میں بیانیوں سے کوئی خطرہ نہیں. دیکھیے, جو بیانیوں کی جنگ ہے
وہ پارٹی کو کمزور نہیں کرتی بلکہ توانا کرتی ہے. پارٹی کو کمزور کرتی ہے قیادت کی جنگ. مسلم لیگ نون میں کوئی قیادت کا جھگڑا نہیں ہے. قیادت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی مسلمہ ہے. شہباز شریف صاحب سے لے کر ایک عام کارکن تک سب نواز شریف صاحب کی قیادت کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اس کا احترام بھی کرتے ہیں. یہی اصل میں پارٹی کی طاقت ہے. جہاں تک بیانی ہے وہ چاہے 200 ہوں, چاہے 2 ہوں, چاہے 6 ہوں, ان سے تو بیٹل آف آئیڈیاز سے ایک جمہوری نظام کے اندر کوئی بھی پارٹی توانا ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی. یہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کی قیادت خوفزدہ ہے اور جو قیادت سے خوفزدہ ہیں؟ وہ بھی تو کچھ لوگ ہیں. اور یہ اگر واقعی اتحاد ہے تو جناب جاوید لطیف صاحب کو نوٹس کس بات پہ جاری ہوا؟ جی دیکھیے, وہ اس لیے ان کو نوٹس جاری کیا گیا کہ انہوں نے میڈیا کے اوپر ایک ایسا بیان دیا تھا جس سے کہ یہ بو آتی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کے کچھ جو بہت قریبی ساتھی ہیں ان کے بارے میں کوئی وفاداری کا سوال اٹھا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت اوپر سے لے کے نیچے تک پارٹی میں کوئی نہ پارٹی کے ساتھ بے وفائی کا سوچ رہا ہے, نہ قیادت کے ساتھ بے وفا ہو رہا ہے. ہم سب ایک جسد واحد کی طرح متحد کھڑے ہیں. تو اس موقع پہ اگر آپ میڈیا پہ کوئی ایسی گفتگو کریں جس سے یہ تاثر ہو کہ آپ کسی کی وفاداری پہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو یہ تو نہیں. احسن صاحب, ایسی بات تو ایاز صادق صاحب نے بھی کی کہ وہ ہمارے ہی پروگرام میں کی کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. تو وہ کون سے ساتھی ہیں, وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی وفاداری پہ جاوید لطیف صاحب کو شک ہے؟ یہ تو آپ جاوید لطیف صاحب سے پوچھئے کہ کس کے اوپر انہیں شک ہے, کس کا وہ نام لینا چاہتے تھے. لیکن یہ بات کرنا کہ جی پارٹی میں کوئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پارٹی سے وفادار نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے, اور اسی کے لیے نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے انہیں شو کاز جاری کیا. نہیں, لیکن مریم صاحبہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ہم سے خوفزدہ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن سے ہم خوفزدہ ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کسی کی وفاداری کو سوال نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ کوئی کسی کی ایجنسی کا ایجنٹ ہے یا کوئی باہر سے کسی اسائنمنٹ کے اوپر, ایسی بات انہوں نے نہیں کہی. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جو اب لانگ مارچ کی طرف اور جلسوں کی طرف آپ جا رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق اسلام آباد میں حالیہ تبدیلیوں سے بھی ہے؟ کوئی ٹائمنگ کا کوئی ہے؟ دیکھیے, یہ تو جو ہمارا لائحہ عمل ہے اس تو ہم پہلے 1 مہینے پہلے سے اعلان کر چکے ہیں. جو پچھلا سربراہی اجلاس تھا اس میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. اسلام آباد میں جو تبدیلیاں ہیں وہ معمول کا حصہ ہیں, ان کا ہماری سیاسی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں. ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے اس کا تعلق ملک کی صورتحال سے ہے. جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک جس بحرانوں کے اندر, ملٹیپل کرائسس کے اندر دھسا ہوا ہے, ایز پاکستانیز اینڈ ایز اپوزیشن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کو ان بحرانوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور عوام کے ساتھ مل کر ایک رائے عامہ ہموار کریں. یہ حسن صاحب آپ نے فرمایا کہ جو حکمران پارٹی ہے اس کے اندر بھی بے چینی ہے اور ان کے اتحادیوں میں بے چینی ہونی چاہیے مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. تو کس کس پارٹی سے آپ کا رابطہ ہے, یا کون کون لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے, اس وقت تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ پوری ملک کی اپوزیشن, اگرچہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں راہیں جدا بھی ہوئیں, لیکن جو قومی معاملات ہیں ان پر تمام اپوزیشن اتفاق رائے رکھتی ہے. اور حکومت کا جو غیر آئینی ایجنڈا ہے اور جو عوام دشمن ایجنڈا ہے اس پر ہم سب مل کر آواز اٹھاتے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے, اس کے اندر اب ہر ایم این اے, ایم پی اے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ اور اس ناقص کارکردگی کے ساتھ وہ اگلے الیکشن میں عوام کا سامنا نہیں کر پائے گا. اور آج اگر کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے کو یہ آفر ہو, آپ سے ہاتھ ملانے کو کتنے لوگ تیار ہیں؟ بے شمار. آج ہم جس کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دے دیں گے, وہ 48 گھنٹے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. لیکن ہم نے ابھی ایسی کوئی پالیسی نہیں اپنائی کہ جس سے کوئی ایسا فلڈ گیٹ کھولیں کہ جس سے ملک میں فلور کراسنگ کا سلسلہ شروع ہو. ہمارے پاس خود بھی اپنے مضبوط امیدوار ہیں, لیکن جہاں کہیں ایسی یہ پارلیمانی پالیٹکس ہے, اس میں آپ کو کینڈیڈیٹس چاہیے کہ جو نشستیں جیتیں. اگر کسی جگہ
ایسی صورت ہوگی کہ جہاں پر ہمیں کوئی مقامی کینڈیڈیٹ جو الیکشن جیت سکے دستیاب نہ ہو، تو وہاں پر اگر کوئی نیا کینڈیڈیٹ ہمیں جوائن کرتا ہے جو پارٹی کو کامیابی دلا سکتا ہے، تو اس صورت میں تو وہاں ہم غور کر سکتے ہیں. لیکن جو میجورٹی ہیں حلقے، ان کے اندر تو ہمارے پاس خود اپنے بہت مضبوط اور پارٹی کے وفادار امیدوار موجود ہیں، جن میں سے کئیوں کو پچھلی دفعہ دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا تھا. تو ان کو تو چینج کرنا پھر نامناسب ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی پارٹی جو ہے وفا نہیں کرے گی. پھر حسن صاحب، میاں صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رانا تنویر صاحب بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، ایاز صادق صاحب کا بھی خیال ہے کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں. دیکھیے، نواز شریف صاحب وہاں پر اپنے علاج کے لیے گئے ہیں، اور جو ان کو باہر اجازت ملی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب ان کے معالجین ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ اب ان کا علاج ہو گیا ہے اور ان کی صحت مستحکم ہے کہ یہ پاکستان واپس جا سکتے ہیں، تو ایک دن ضائع کیے بغیر وہ پاکستان آ جائیں گے. لیکن وہ کب آئیں گے اس کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے، نہ ہماری جماعت میں کسی نے کرنا ہے، نہ انہوں نے خود کرنا ہے. اس کا فیصلہ ان کے معالجین نے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پرائم منسٹر نے جو غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا اور افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے. افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور علی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب نے. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب، جو آج پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس پر تو بات کریں گے، لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں کابل میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کو لے کے چائنا کا بھی ایک خیر مقدمی پیغام تھا، رشیا نے بھی بات کی تھی، لیکن ابھی تک یہ انیشیٹ نہیں ہو سکا. کیا ریزن ہے؟ اب تو وقت خاصا گزر بھی چکا ہے، گزر بھی رہا ہے. انیشیٹ نہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان خاصا محتاط ہے. پچھلی دفعہ ہم نے تسلیم کیا طالبان کی حکومت کو، لیکن بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک تو دنیا ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، دوسرا خود ہمارے بھی مسائل پیدا ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. مثال کے طور پر وہاں جو دہشت گردی کے کیمپ قائم ہو گئے، وہاں سے لوگ آ کے یہاں حملہ آور ہوئے، وہ مذہبی دہشت گردی، مسلکی دہشت گردی جو اس وقت ہوئی تھی، اور بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں. تو اب میرا خیال ہے ایک درست فیصلہ ہے کہ تمام ہمسایہ ممالک جس میں روس اور چین بھی شامل ہیں، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ، ایران ہیں، یہ مل کے کوئی فیصلہ کریں. اور اس میں بہتری بھی ہے خود افغانستان کے لیے، طالبان حکومت کے لیے بھی اس میں بہتری ہے کہ سارے ہمسائے متفقہ فیصلہ کریں. اب طالبان کیا کچھ کر چکے ہیں اور مزید کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں اپنے مفاد کے اور علاقے کے مفاد کے حوالے سے سوچنا چاہیے. امریکہ اور یورپ کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی شرائط کیا ہیں. ہمیں طالبان کے ساتھ وہ بات کرنی چاہیے یا ان کے سامنے وہ تجاویز رکھنی چاہیے جو ان کے بھی فائدے میں ہیں اور خطے کے بھی فائدے میں ہیں. ایک مضبوط اور مستحکم حکومت جو افغانستان کی نمائندہ حکومت ہو، اس کے لیے تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، ہمیں ریکویسٹ بھی کرنی چاہیے. لیکن ایسی حکومت جو باج گزار ہو امریکہ کی یا یورپ کی، وہ اس کی بات ہمیں نہ سوچنی چاہیے نہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ براہ راست مداخلت ہوگی افغانستان کے معاملے میں. اب منصور احمد خان صاحب چونکہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم پوچھیں گے کہ تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا موجودہ حکومت کو قائم ہوئے، تو کیا صورتحال ہے وہاں؟ حالات استحکام کی طرف جا رہے ہیں یا بے چینی اور اضطراب کی طرف؟ یہ ہمیں فرمائیں کچھ اپنی معلومات کی روشنی میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے، 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ان کی حکومت کو یہاں پہ قائم ہوئے اور اب میرا خیال ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ مستقل مزاجی اور سٹیبلٹی کے آثار یہاں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ چیلنجز ان کے موجود ہیں. چیلنجز ہیں ان کے بیسیکلی ہیومینیٹیرین ایشوز میں کہ سپلائز کی کافی شارٹیج وغیرہ ہوئی ہے، اور ابھی تک تو حالات ٹھیک ہے لیکن ہونے کا ڈر ہے جو یہاں پہ موسم سرما کا آغاز ہو رہا ہے. ساتھ ہی چونکہ ان کے اوپر یو ایس کی طرف سے اور فریز ہے ان کے ریسورسز کے اوپر، تو اس کی وجہ سے جو
بینک ٹرانزیکشنز ہیں, بزنس ہے, وہ نارملی نہیں ہو پا رہا. اور تیسری چیز جو ہے وہ سیکیورٹی میں, لا اینڈ آرڈر میں انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو داعش کے اٹیکس ہیں وہ کچھ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. ایک بہت بڑا اٹیک جمعے کو کندوز میں ہوا, پھر ابھی سرینا کے اوپر بھی امریکہ اور یو کے کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا ہے کہ سرینا کے اوپر تھریٹ ہے, اٹیک ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے نیشنلز کو وارن کیا ہے کہ سرینا سے دور رہیں. تو اس قسم کی صورتحال جو ہے ان کے لیے چیلنجز تو موجود ہیں طالبان کے لیے, لیکن جہاں تک حکومت کی سٹیبلٹی کا تعلق ہے میں کہوں گا کہ وہ نظر آ رہی ہے. انہوں نے منسٹریز میں بھی کچھ نہ کچھ آرگنائزیشن لائے ہیں, وہاں پہ بھی ان کو دقتیں ہیں کیونکہ بہت انہیں نئے سٹاف کی ضرورت پڑ رہی ہے, نئے لوگوں کو لانا پڑ رہا ہے. اور پھر لارجر ایشوز, جس طرح ارشاد عارف صاحب نے بڑے صحیح کہا کہ چونکہ دنیا کی اپروچ, افغانستان کے ریجن کی نیبرز کی اپروچ یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر چلا جائے, اکٹھے چلا جائے, اور طالبان بھی شاید اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور وہ بھی دنیا سے انگیج کر رہے ہیں. اس لیے ابھی گزشتہ 2 دن میں ان کی یو ایس کے ساتھ ٹاکس ہوئی ہیں. ان کے فارن منسٹر اور ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن دوحہ میں موجود ہے جنہوں نے یو ایس کے ساتھ اپنی ٹاکس مکمل کر لی ہیں, اور ان ٹاکس میں بھی جو ڈسکشن ہے وہ یہی رہی ہے کہ کس طرح سے یہ انکلوسیوٹی میں کیا کیا جا سکتا ہے, اور ہیومن رائٹس میں کیا کیا جا سکتا ہے, اور دیگر ایشوز میں. دونوں سائڈز کا پرسپیکٹو ابھی ڈیفرنٹ ہے, ویسٹ کا اور طالبان کا, لیکن میرا خیال ہے یہ انگیجمنٹ ابھی آگے آنے والے ہفتوں میں نظر آتی رہے گی. منصور صاحب, یہ جو ہم انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, یورپ اور امریکہ بھی کرتا ہے, اس سے مراد کیا یہ ہے کہ سابقہ رجیم کے کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے, یا ازبک, تاجک, ہزارہ اور باقی جو نسلی اور لسانی جو فریق ہیں وہ شامل ہوں؟ جی, اس میں دیکھیں دونوں سائڈز کے جو پرسپیکٹوز میں فرق ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا زیادہ تر افغانستان کے نیبرز اور ریجن کے ممالک کا بھی خیال یہ ہے کہ 1990 سے جن مختلف پارٹیوں کو, جن مختلف شخصیات کو, جن مختلف ایتھنک گروپس کے ریپریزنٹیٹیوز کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں حامد کارزئی صاحب ہیں, عبداللہ ہیں, محقق صاحب ہیں, خلیلی صاحب ہیں, صلاح الدین ربانی صاحب ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو کسی طرح سے کسی فارم میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انکلوسیو حکومت سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز کو شامل کیا جائے. طالبان کا جو پرسپیکٹو ہے یا نقطہ نظر وہ مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سلیکٹیوٹی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سلیکٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہتے یا انڈیویجولز کی طرف نہیں جانا چاہتے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں پہ تاجکس کے نمائندوں کو, ہزاراز کے نمائندوں کو, ازبکس کے نمائندوں کو کسی نہ کسی طرح سے انکلوڈ کریں. اور انہوں نے کچھ لوگوں کو انکلوڈ بھی کیا ہے, جیسے کامرس منسٹر جو ہیں وہ پنشیر سے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرسپیکٹوز دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں کامن گراؤنڈ تلاش کرنی پڑے گی. اگر تسلیم نہیں کیا جاتا اور یہ جو فریز ہے وہ بھی جاری رہتا ہے, مالی وسائل نہیں, تو کس حد تک بے چینی آپ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ایک تبدیلی کا راستہ اختیار کر سکتی ہے, عوامی بے چینی؟ نہیں, اگر فریز اگر تسلیم نہیں کیا جاتا اور فریز بھی قائم رہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ افغانستان کے لیے, افغانستان کے عوام کے لیے سختی ہوگی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے اس بات پہ بارہا زور دیا اپنی انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں, اپنے انٹرویوز میں بھی, کہ افغانستان کے چونکہ عوام افیکٹ ہو رہے ہیں, اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان سے انگیج کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اقتصادی روابط میں ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر تسلیم کرنے کے پروسیس میں کچھ دیر بھی ہو رہی ہے تو بھی اگر فریز کو بھی پارشلی ہٹا لیا جائے یا کچھ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں, جس طرح کچھ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا بھی کہ امریکہ کی طرف سے بھی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی اجازت دی گئی. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہاں پہ موجود ہے, یو این موجود ہے, اور وہ کافی رول پلے کر رہی ہے, WFP کافی رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ ہیومینیٹیرین سپلائز میں. تو اگر یہ جو فریز ہے یو ایس کی جانب سے, اگر اس میں بھی کوشش کر کے کچھ پارشلی اس میں ریلیکسیشن آ جائے تو یہاں افغانستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی.
منصور صاحب، یہ جو سابقہ حکمران تھے یا حکمران دھڑے تھے وہ اب واقعی تحلیل ہو گئے ہیں، دوبارہ اثار اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، یا اس بے چینی کو بڑھاوا دیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ازبک ہیں، تاجک ہیں، اشرف غنی اور حامد کرزئی کے حامی ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ جو افغانستان کے جو دھڑے یا لیڈرز تھے، اس میں سے حامد کارزئی صاحب اور عبداللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کابل میں موجود ہیں. میری بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، طالبان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں. گلبدین حکمت یار جو کہ ایک پشتون لیڈر ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سے تاجک، ازبک اور ہزارہ لیڈرز جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے تھے اور وہ مختلف جگہوں پہ چلے گئے ہیں. کچھ تاجکستان میں ہیں، کچھ ٹرکی میں ہیں، کچھ اور دیگر یورپ کے ممالک میں ہیں. ابھی تو ان کی طرف وہ اس طرح یکجا نہیں ہوئے ایک ریزسٹنس کے طور پر. لیکن اگر افغانستان میں اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی میں دقت ہوئی تو پھر ان لوگوں کے یکجا ہونے کے چانسز بھی ہیں، اور اس لیے بہتر ہوگا کہ طالبان ان کے ساتھ اس اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کا ڈائیلاگ رکھیں، کیونکہ بہرحال وہ افغان ہیں اور وہ افغان نیشن کا پارٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سیاسی ڈائیلاگ کرنے. منصور صاحب، یہ داعش جو ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے طالبان حکومت کے لیے؟ داعش ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جو افغانستان میں ٹیررسٹ گروپس جو موجود ہیں اس میں سب سے جو پورٹنٹ یا سب سے جو اسٹرانگ گروپ ہے وہ داعش ہی ہے. اس کی مختلف صوبوں میں پریزنس موجود ہے، اور انہوں نے بھی ریسنٹلی شو بھی کیا کہ انہوں نے کندوز میں اٹیک، اس سے پہلے کابل میں ایک مسجد جس میں ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے لیے فاتحہ خوانی ہو رہی تھی اس کے نزدیک اٹیک کیا. جلال آباد، ننگرہار میں بھی ان کی پریزنس ہے، وہاں اٹیک کرتے رہتے ہیں. طالبان نے ریسنٹلی ان اٹیکس کے بعد ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف ایک اسٹرانگ ایکشن لے رہے ہیں. لیکن داعش بہرحال داعش ہو یا یہ جو دیگر گروپس ہیں ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی یو ایم، یہ میرا خیال ہے افغانستان کے لیے ایک سیریس سیکیورٹی چیلنج ہے، نیبرز کے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی. اچھا، ٹی ٹی پی کے حوالے سے اب کیا صورتحال ہے؟ ایک تو پوزیشن ہے جو اعلانیہ ہے کہ جناب وہ ہم کچھ لوگوں کو مذاکرات کے لیے مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہے. تو طالبان حکومت اور امیر یہ سیریس ہیں کہ ٹی ٹی پی کی موجودگی افغانستان میں ناقابل قبول ہے، ان کی تربیت گاہیں، ان کی پناہ گاہیں نہیں ہوں گی، پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی ہے یا کوئی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی کے معاملے میں یا کسی بھی اور جو دیگر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں، ٹیررسٹ گروپس جو ہیں جو کہ دیگر نیبرز کو یا دوسرے ممالک کی سیکیورٹی کو چیلنج کرتے ہیں، طالبان حکومت نے بڑی اسٹرانگ طریقے سے، فرم طریقے سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی سوائل کو کسی کو یوز نہیں کرنے دیں گے. اب اس سے آگے جو ٹی ٹی پی کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتے ہیں، پاکستان اور افغانستان مل کے ٹی ٹی پی کے معاملے میں کس قسم کے ایگریمنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے درمیان ہمارے سیکیورٹی فریم ورک موجود ہے. اس میں اے پیپس موجود ہے، افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی. ان کے اندر ایک ڈائیلاگ کی، ایک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ابھی چونکہ ان کی حکومت میں تمام انسٹیٹیوشنز مکمل طور پر وجود میں نہیں آئے ہیں یا مکمل طور پر فعال نہیں ہوئے ہیں، تو اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کے کچھ گروپ سے یا لیڈر سے بات چیت کرنے کا معاملہ ہے، یہ حکومت پاکستان کا اختیار ہے. حکومت پاکستان دیکھے گی کہ کس طرح، کس وقت، کس قسم کے معاملات. یہ منصور صاحب جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کابل حکومت جو ہے اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو کیا جو اب سفارت خانہ ہے کابل میں پاکستان کا، اس کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، نہیں، یہ تو سفارت خانے کے ایمبٹس کے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو جب ان گروپس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل یا کسی قسم کے معاملات کرنے ہوتے ہیں یا کسی قسم کی انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز اور سیکیورٹی کے ادارے ہی کرتے ہیں، اور اس میں سفارت خانہ کوئی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تو نہیں ہوتی. تو اس لیے میرا خیال ان کے لیے دوسرے چینلز یوز کیے جاتے ہیں. نہیں، یہ آپ کے کم از کم علم میں تو ہوگا نا کہ کس سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور طالبان حکومت کا رویہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ پاکستان کو کر رہی ہے یا ٹی ٹی پی کو کر رہی ہے؟
نہیں دیکھیں، میرے خیال میں ٹی ٹی پی کو تو بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، لیکن پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعاون، ان کا جو طالبان حکومت کا تعاون کس قسم کا کی صورت اختیار کرے گا، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اب ہماری جو انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں ہمارے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کراس بارڈر ایشوز پہ کس طرح معاملات طے پاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ابھی آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کے بارے میں اس وقت کچھ حتمی طور پر کہنا مناسب نہیں ہوگا. بالفرض مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کیا کابل حکومت ان تمام گروہوں کو جو وہاں موجود ہیں ان کو نکالنے کا حوصلہ رکھتی ہے یا ارادہ رکھتی ہے؟ ہماری جو ان سے مستقل طور پر بات چیت اور ڈیمانڈ یہی رہی ہے، جب وہ یہ ان کی حکومت نہیں بنی تھی طالبان کی اور پیس پروسیس میں بھی ہم ان کے ساتھ انگیج تھے، تو یہی ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ان ایلیمنٹس نے پاکستان میں ٹیررزم کا ارتکاب کیا ہے جس سے پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی سوسائٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. امریکہ ہم سے کیا توقع کر رہا ہے؟ کابل میں جو ان کے ہوں گے رابطے ہوں گے، وہ کیا توقع، ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ بریف کمنٹ کیجئے گا منصور صاحب. امریکہ کی دیکھیں بنیادی طور پر توقع امریکہ کی اور ویسٹرن کمیونٹی کی یہی ہے کہ کسی طرح انکلوسیوٹی پہ طالبان آئیں اور کسی طرح ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو تسلیم کریں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، کابل میں ان کے سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.